बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज चांद रात है और इत्तफ़ाक़न ये, बल्कि इत्तफ़ाक़न क्या होना ही ये है कि यहीं पे इन्हीं हालात में दोनों नशिस्तें हो जाएंगी। एक आपको जो मिलेगी, आप तक पहुँचेगी, दूसरी नशिस्त वो हमारी यानी कि ईद वाले दिन आपको मिलेगी। तो हमारी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। तो गुफ्तगू जो मसाइल हैं वो बड़े चीदा बल्कि बड़े संजीदा मसाइल हैं। आज़ादी इज़हार राय का एक मुकदमा है और फिर उसके अलावा जो है वो लोगों की, बल्कि वो भी आज़ादी इज़हार राय ही है कि जो वहाँ पर हुआ भेरा में जो हुआ। अच्छा, मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई वड्डी गल नहीं हुंदा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर लोग जो हैं वो वावेला क्यों, सर पे आसमान क्यों उठा लिया गया है। मैं चाहूँगा तुसी अपनी अपनी राय देते, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज वहाँ पर मौजूद था अदालत में जहाँ पे इमरान रियाज साहब की वो मुकदमा चल रहा था, उनकी ज़मानत का। और वो हमारे दोस्त हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, वो एक PUJ के धड़े के, क्योंकि भट्ट साहब दूसरे धड़े के हैं, इनको फ़ौरन एतराज़ हो जाता है। मेरे नज़दीक तो दोवें धड़े को जने, लेकिन इन्हों का ख्याल है कि नहीं, एक PUJ ठीक है, जड़ी इन्हों वाली है। इनका ये ख्याल है कि जिस धड़े में ये हैं वो ठीक है, वो ठीक है। तो ये हक, क्योंकि मुझे इन्वॉल्व किया गया है, इसलिए मैं अपना मौक़िफ़ खुद देना मुनासिब समझता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो PUJ या PFUJ या प्रेस क्लब इलेक्शन के ज़रिए आती है वो दुरुस्त होती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने भी यही क्लेम है इलेक्शन करवाने हैं। तो अब मामला ये था कि उनका फ़ोन आया, मैं चला गया, क्योंकि मुझे तो मेरा बड़ा मौक़िफ़, बल्कि हम सब का वो क्लियर है। हम सब ने अपने अपने व्लॉग में यही बात की हुई है कि जी के आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सहाफ़ी का हो या एक आम आदमी का हो। और जिस तरह करके वो स्टीरियोटाइप मुकदमे जिस तरह दर्ज किए जाते हैं, वो यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट क्या है ना जी, सब्जेक्ट कोई भी हो, सुखन कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वो सुखनवर वही हैं। हाँ, मसला ये है, इसीलिए उनकी जो FIRs होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, स्टीरियोटाइप। तो वहाँ पर मैं था, तो वो जज साहब जो थे वो हमारे दोस्त हैं, मुहिब मुकरम साहब, साड़ी वारी तो नहीं सन आए, उत्थे पहुँचे हुए सन। तो वो जनाब फरमा रहे थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी थे, सारे दोस्त, वो भी नहीं सन आए। अच्छा, लेकिन ये साड़ी यारी जी, लेकिन वो ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये आप दोजा है। हाँ, ये मेरे दोस्त ने ना तीनों, ये आप दोजा ने, ये विचों विच चल दियां थले थले। मुहिब मुकरम पहुंचे सर, अच्छा, हालांकि संडे दा दिन सी। चलो सर जी मुकदरा ले सर, या इमरान रियाज मुकदरा वाला। चर्च का संडे था, चर्च के लिए कपड़े बदल रखे थे मुहिब मुकरम ने, तो पहुंच के अच्छा तैयारी कर रखी। नहीं, ये मशकूक नहीं हो गए फिर जरा मशकूक हो गए हैं। डाकखाना एक ना जरूर डाकखाना दोवां दा एक, उन्होंने डाकखाना वो वाला नहीं जिहड़ा तुसीं कह रहे हो, एक दीनी और मजहबी डाकखाना। अच्छा, मैंने थोड़ा जिहा ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। नहीं, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ इजाजत ਨਾਲ मैं गल नूं मुका ला। मैं गल शुगल च कर रहे हैं लाइट करने के लिए कि जी कि वो मेरे दोस्त आप दोजे हैं, तो ये है वो अंदरों चलते हैं। नहीं, हाँ चलते हैं। अच्छा, तो नहीं, वो मुझे पता है कि वो अंदरूने खाना वो कुछ सरगर्मियों में मुलव्वस थे मेरी फेवर में। छोड़ दो ना सर, आपने आप दोजें क्यों कहा? कोई सिविलियन मिसाल नहीं मिली आपको? यार, आप दोजें बड़ी अच्छी चीज़ होती हैं, आपको नहीं पता दुश्मन तक पहुंचना होता है। सर जी, बात यह है कि जज साहब वहाँ पे फरमा रहे थे, एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने कहा कि जी कि जेंटलमैन कह के उनको मुखातब किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इमरान रियाज साहब को, उन्होंने कहा हम कोई जुल्म वगैरह नहीं करना चाहते, वो ईद मनाएं बच्चों के साथ, और जो बुध आता है वर्किंग डे, उसमें आके वो पेश हो जाएं मुतलका मजिस्ट्रेट के पास, तो आप उनकी इंटरम बेल ले लें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने पूछा कि जी वकील साहब से कि आप क्या कहते हैं, ये उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया, आप भी कुछ जेस्चर दिखाएं। उन्होंने कहा जी आप जो कहते हैं, उन्होंने कहा जी मीनवाइल फिर ये जो है ना ज़ुबान, ये वो जो बयानबाजी, ये नहीं करेंगे आप। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, फिर तुसी बुलाओ जो है ना वो अक्यूज्ड, विक्टिम कह रहे हैं, जो भी, अब मुझे अक्यूज्ड कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अच्छा जो भी कहा था मेरे जहन से मैं वो स्किप हो गया। तो वो उनको बुला लिया गया, उनसे उन्होंने पूछा कि जी कि आपके मतलब ये मामला है, अब आप क्या कहते हैं,
آپ کوئی مہربانی کریں گے. مہربانی لفظ نہیں کہا تھا انہوں نے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے وکیل نے مجھے بریف کر دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں اپنی زبان سے, یا یہ عدالت آپ کی زبان سے سننا چاہتی. انہوں نے کہا جی اس کیس کی جو پینڈنسی ہے اس کے دوران میں کوئی بیان بازی, کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی ویری گڈ, بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جج صاحب نے وہاں پر ایک بات کی کہ جی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو آبزرویشن دینی ہوتی ہے, ہمارے پاس مائک نہیں ہوتا, وی آر ناٹ اسپیکرس. تو لیکن اگر کبھی موقع ملا یا ویسے ہی ہم بات کر لیتے ہیں کہ حدودوں کی یوت تو ہونی چاہیے. یہ پروفیشن کو پروٹیکشن تو اسی طرح ہی ہوتی ہے. ہماری وکالت میں یہ جو بینچ ہے اس نے بھی حدودوں کی یوت تو ہوتی ہیں. محب مکرم صاحب کو اس پر اعتراض ہوا کہ یار حدودوں کی یوت صحافی واسطے کیوں نہیں آنا آزادی اظہار رائے کے متعلق, کہ بھی کیا ہے وہ مطلب پیرامیٹرز. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ہی لوگوں کو بیٹھ کے بنانے چاہیے, یا کوئی ایک بڑا ڈائلاگ ہونا چاہیے. کیوں سر رہی کیا سی نا, ڈائلاگ ہونا چاہیے, ہاں ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب کا اس کے اوپر انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ جی کہ زبان بندی کرنی تھی تو پہلے کر لیندے, تو انہوں نے جو کوئی مہربانی کرنی سی تو پہلے کر لیندے, نہ چک دے. تو وہاں پر اور بھی باتیں ہوئیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اشاروں میں بھی باتیں ہوئیں جج صاحب کی اور ایڈوکیٹ جنرل کی. ایک تو یہ کہ بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے, جی اگر یا مگر کے, جی آرٹیکل 19 جو ہے جی وہ پاکستان کے شہریوں کو اظہار کی آزادی دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. اور کسی حکومت کو بھلے وہ ویلیڈیٹڈ بائی سمون ہو یا عوام کی تائید سے اقتدار میں آئی ہو, وہ بھٹو حکومت الطاف حسن قریشی اور مولانا صلاح الدین احمد کو گرفتار کر کے جیل میں لے کے جائے, حسین نقی کو جیل میں رکھے, یا ضیاء الحق جو ہے وہ نثار عثمانی اور منہاج برنا اور جوہر میر کو جیل میں لے کے جائے, حفاظ الرحمان کو جیل میں لے کے جائے, یا محترمہ بینظیر بھٹو شام کے 6 اخبار بند کریں, یا میاں نواز شریف 14 افراد کی فہرست دیں کہ ان کو اخبار سے نکالا جائے, یا پرویز مشرف صاحب جو ہے ان کے نفس ناطقہ راشد قریشی صاحب کہیں کہ یہ بولتا پاکستان نہیں بھونکتا پاکستان ہے. سبحان اللہ. یا وہ کہیں یہ ان کو بند کریں نا, یہ جو ہیں حامد میر اینڈ کمپنی, سڑک پہ سڑک پہ کافی سارے لوگوں کو لا کے بند کر دیا تھا. کچھ باتیں تو بہت ریسنٹ ہے نا. یا پھر ہمارا وزیر اعظم اب وہ چکے نہیں رہے تو اب سیکرٹری سے کیا حاصل, کیونکہ اب تو نئی سلیکشن ہو چکی. تو وہ یہ کہیں کہ مطیع اللہ جان کو چند گھنٹے ہی تو رکھا ہے. ہاں, آزادی اظہار کے بغیر جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی, قائم نہیں ہو سکتی, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جمہوریت ہوتی نہیں ہے. جمہوریت کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ جمہوریت نام ہی آنسریبل گورنمنٹ کا ہے. ہاں, صحافی کو بات کرتے ہوئے جو بنیادی اخلاقیات ہیں جو تمام انسانوں پہ عائد ہوتی ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 9 میں جو پروویژنز رکھے گئے ہیں, کیویٹس رکھے گئے ہیں, اگر میں یہ پوچھوں کہ ان کا مطلب کیا ہے, مثلا وہاں ایک لفظ آیا گلوری آف اسلام. I would like to know as a citizen of Pakistan and not in the capacity of being a Muslim or a non-Muslim کہ یہ کیا ہوتی ہے. کل کو آپ اس کی کیا اس کی ڈیفینیشن لے کے آئیں گے. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو عمران ریاض پہ جو ہے وہ غداری کے الزامات لگائے گئے ہیں. اس پہ میرے 2 اعتراضات ہیں یا میرے 2 آبزرویشنز ہیں, کیونکہ عدالت کی آبزرویشن اور ہوتی ہے پر شہری بھی تو آبزرو کرتا ہے نا. چائلڈ پورنوگرافی کے بھی لگا, آنکھ ہے دل تو نہیں, ساری خبر رکھتی ہے. اگر غداری ایک جرم ہے اور اس کا پاکستان کے دستور میں وضاحت کر دی گئی ہے تو پھر غداری کے ایک مقدمے پہ سزا ملی ہوئی تھی. اس مجرم کو نکالنے والے اس جرم میں شریک ہیں اس ملک سے, جس نے بھی نکالا ہے. 1 2 اگر عمران ریاض جو ہے انہیں ضمانت ملی ہے تو میں اسے حکومت وقت کی یا ریاست کی مہربانی اس لیے نہیں کہوں گا کہ علی وزیر جیل میں ہے.
علی وزیر کو یہی الزام ہے جی اشتعال انگیز تقریر کا. علی وزیر کو جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ ہو رہا ہے. اگر علی وزیر جیل میں ہے تو پاکستان میں اظہار کی آزادی نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور یہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عمران ریاض کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ خوش ہوں اور بغلے بجائیں. بالکل نہیں, بالکل کیونکہ ہم نے عمران ریاض یا کسی ایک جماعت یا کسی دوسری جماعت کے لیے اظہار کی آزادی کے خواب میں اپنی زندگیاں جو ہے وہ نہیں گزاری. ہم نے اس ملک کے شہریوں کے اس حق کے لیے زندگیاں گزاری ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی روشنی میں اپنی رائے دے سکیں. رائے غلط ہو سکتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ایسے حساس معاملات انسانی زندگی میں, معاشرے میں, ریاست میں آتے ہیں جب آپ کے علم میں کچھ معلومات ہیں. لیکن دفاع وطن کا معاملہ ہے, ہم بات نہیں کریں گے اس پہ. ایک صحافی اتنا ذمہ دار ہے کہ وہ اس پہ بات نہ کرے, کسی کی ذاتی کردار کشی نہ کرے, کسی پہ ایسا الزام نہ لگائے جس کی تصدیق موجود نہیں. اگر دفاع وطن کے معاملے میں اگر کہیں پہ کوتاہی ہو رہی ہے, ہاں دفاع وطن کے معاملے پہ اگر یہ کوتاہی ہو رہی ہو کہ 25 مارچ 1971 کو بنگالیوں پہ چڑھائی کر دی جائے, پھر میں دفاع وطن نہیں سمجھوں گا. جی پھر مجھے آئی ہیو ٹو اسٹینڈ ود مائی بنگالی کمپیٹریٹس. تو کیا اس وقت بلوچستان کے لوگوں کے اوپر چڑھائی نہیں ہوئی ہوئی آپ نے؟ آپ کے منہ میں تیری آواز مکے اور مدینے, کہنا میں یہی چاہ رہا تھا. جی کہنا میں یہی چاہ رہا تھا. میں ذرا ایک بزدل صحافی کی طرح جغرافیائی اور تاریخی تقویمی فاصلہ پیدا کر رہا تھا. یس نہیں, بزدل اسی بھی ہیں. ہاں ہم سب بزدل ہیں. ہم مجھے کوئی اس پہ مجھے بھی اس میں آپ سے عرض کروں کہ بٹ میرے تو بھی زیادہ بزدل ہے بھائی. میں آپ سے عرض کروں کہ بہادری اور بزدلی عمران شفقت, میں آپ سے عرض کروں کہ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ. میں نے عمران شفقت کہا ہے, حالانکہ تسی اپنی باری اور دے میں چکے ہو. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دوسروں کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. مجھے اپنا جملہ پورا کرنا. نہیں نہیں ٹھیک ہے سر, میں تو شک کتے اور کر رہے ہیں ڈرتے کر رہے ہیں سر. میرے آقا جی, آزادی اظہار جو ہے وہ میرے وطن کے دفاع سے, میرے شہریوں کے, میرے وطن کی جغرافیائی سلامتی کے اگر معاملات شہری ہوتے ہوئے میرے علم میں ہوں تو انہیں میں پبلک نہیں کریں گے. میں کسی شخص پہ ایسا الزام نہیں لگاؤں گا جو اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, یا غیر مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں پارٹی غدار ہے. بھلے آپ کو فائل بھی دکھا دی جائے, مجھے فائل چھوڑ کے مجھے دفتر دکھا دیا جائے, جو کہ فائل ہی کو فارسی میں کہتے ہیں. ہاں, میں اس سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ میرے میں کون سے ہیرے لگے ہوئے, یہ فائل مجھے دکھا رہے ہو, مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو بطور صحافی کے. اور یہ جو ہے نا غیر جانبداری صحافی کی, اسی پہ میں نے 3 دن پہلے جو ہے وہ اپنے دوستوں سے کافی برا بھلا سن لیا ہے. لیکن ہمارے دل میں میل اس لیے نہیں آتا کہ ہم اختلاف رائے کو جمہوریت کے لیے ضروری سمجھتے. اچھا, لیکن یہ جو ہمارے صاحب کچھ احباب, جی جی, اچھا اب آپ فرمائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ صحافت کیا ہے اور آزادی اظہار رائے میں اور سوال کرنے میں کوئی بنیادی فرق ہے. یہ بات اگر ہم اس فورم پہ نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا پاکستان بار کونسل بھی نہیں کرے گی, یا یہ وہ مجاز نہیں ہے اس کے اوپر. ہم سوال کریں گے, ہم یہ سوال کریں گے کہ مسنگ پرسنز کمیشن جن 3000+ لوگوں کی بازیابی کا دعویٰ کرتا ہے, وہ ہمیں یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ یہ کس غسل خانے سے برآمد ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی بازیابی سے بڑا سوال یہ ہے یہ کہاں تھے کہ یہ تھے کہاں اتنے دن کہاں پہ تھے, ان کے اتنے دن کون کھا گیا, اتنی آزادی ان کی کون سلب کر گیا اتنے دنوں کی آزادی کا. تو معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا آئین دیتا ہے وہ ہے نا ہیبیس کارپس. ہاں جی بالکل, حب سے بے جا, وہ تو بڑا سنگین جرم ہے. یہاں تو قوم 33 برس حب سے بے جا میں رہی ہے بھائی. ہاں, قوم 33 برس کل ملا کے حب سے بے جا میں رہی. ہیبیس کارپس ہے کیا؟
जबरन जो है वो किसी की आज़ादी जो है उसको सल्ब कर लेना, गस्ब कर लेना। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं रज़ी साहब से पूछूं। मैं एक सवाल बस जी करना चाह रहा था। जी मैं दोबारा वो करूँगा कि खुदा के लिए जो हमारे अहबाब हमारे हमवतन हैं और सियासी राय रखने का उन्हें हक है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके बारे में जो पेजोरेटिव या डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो कम से कम आपके नियाज़मंद ने कभी नहीं की। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं उनसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग आपसे इख्तलाफ करते हैं, सियासत नाम ही राय के मुतबादलात का है। सही। ऑप्शंस होते हैं, आप अपने मुशाहिदे, तजुर्बे और इल्म और ज़मीर की रोशनी में कुछ चुनाव करते हैं, लेकिन उसके लिए खुदारा दूसरों को गद्दार ना कहें, बिल्कुल सही। दूसरों को बिला वजह चोर ना कहें, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स पे हमले ना करें। हमसे ज़्यादा आपा निसार फातिमा का कोई मुखालफ इसलिए नहीं था कि हमारे पास वो वाक़यात मौजूद हैं जहाँ हमें आपा निसार फातिमा से असूली इख्तलाफ करना था और हमने किया था। लेकिन अगर उनके साहबजादे पे गोली चले या उनके साहबजादे को सड़क पे तौहीन की जाए, ये रवैया जो है ये मुल्क में जमहूरी रवादारी को आगे नहीं बढ़ाएगा। इमरान रियाज साहब को उन्होंने रहा कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है। हमारी दरख्वास्त है कि अब अली वज़ीर साहब के मामले को भी देखा जाए और ये भी देखा जाए कि उन्हें किस जुर्म में जेल में रखा गया है। सही सवाल। और देखें, मैं इसको थोड़ा सा सादा करता हूँ कि हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो ठीक है, बाकी जरा कर रहे हो गलत है। ये एक है ना बात। और तलत साहब ने बड़ा ही इसके ऊपर खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जी जो सवाल करना है ये साथ में एक ज़िम्मेदारी भी लेकर था। सवाल में और इल्ज़ाम में फ़र्क होता है। आप इस पे क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल उनसे 100% इत्तेफाक का इजहार करता हूँ। और इस बात के ऊपर का मतलब जो है वो ये ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के शुरू में आपने जो मुहिब मुकर्रम पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो नहीं पहुँचे, मैं इसकी बशदीद उसकी मजम्मत करता हूँ। उसकी वजह ये है हक़ाइक़ बयान किए। नहीं, मैं आपने तो इल्ज़ाम नहीं है, आपने तो अपनी तरफ से हक़ाइक़ बयान किए ना। लेकिन मेरे घर के से निकल के दफ्तर तक आने और यहाँ पे हम जब इकट्ठे हुए, जब आप उनके पास थे, यानी कि FIA के पास थे, उस दौरान घर से यहाँ पहुँचने तक हबीब साहब की कम से कम 4 कॉल्स मुझे आ चुकी थी। आप दोस्त और वो मुझे बता चुके थे कि फलां जगहों पे राब्ते हो गए हैं। सर इन्हें तो आप दोजी के अंदर के सामने आए हो बगैर और ऑपरेशन जारी है। फलां इसका मैं गवाह हूँ। कम से कम मुहिब मुकर्रम अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जहाँ जहाँ इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। हर बंदा हर जगह पे इफेक्टिव नहीं हो सकता। मुझे नहीं तजुर्बा थानों के अंदर जाने का। मैं बात सड़क के बाहर जाके क्या करता मैं स्क्रीन पे बैठ के कयूम सिद्दीकी के साथ ठीक है, मतलब कयूम सिद्दीकी उस वक्त लाइव ट्रांसमिशन कर सकते थे, उन्होंने वो की। तो वो आप दोस्त कह लें, आप बड़ी वो आप दोस्त से छोड़ा हुआ उस वक्त वो रॉकेट थे, मिसाइल थे जो आप दोजाना कार्रवाई से। हाँ, आप दोजाना कार्रवाई थी, इसलिए थोड़ा सा आप उनकी जान बख्शी कर दें। अच्छा, अब आ जाइए इमरान रियाज खान साहब की तरफ। इमरान रियाज खान साहब के तर्ज़ सहाफ़त का मैं कभी भी मोतकद नहीं हूँ, ना उसकी मैंने कभी तारीफ़ की है। मुझे उससे शदीद इख्तलाफ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके फंडामेंटल राइट के साथ जिस तरह खेला जा रहा था, मुझे याद आ गया कि 1857 से के बाद जो यहाँ पे पुलिस का निज़ाम हुआ और उसके बाद जिस तरह बागियों को सज़ा दी जा रही थी, सज़ा दी जानी होती थी, तो उनके साथ वही किया जाता था जो इमरान रियाज खान के साथ किया जा रहा था कि वो एक जगह पे मुकदमे से उनको अभी ज़मानत मिलती थी तो दूसरी जगह की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाती थी। लेकिन इसमें लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी थी। मैं जो है वो बड़ी माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट की मीर शकील रहमान केस के अंदर मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ 200 से ज़ायद जब मुकदमा दर्ज हो गए पूरे पाकिस्तान में गद्दारी के, ठीक है, तो उसके बाद मीर साहब ने हाई कोर्ट अप्रोच किया, हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि सर ये सारी एप्लीकेशनें एक ही तर्ज की हैं। मैं एक ही आज एक वाक़या हुआ है इसके ऊपर ना, ये मैं आपको सुनाऊं। चलें। हुआ ये कि जज साहब ने क्या है कि जी के ज़मानत हुई, उन्होंने ली है चकवाल वाले केस में,
ٹھیک ہے، وہاں پہ گرفتاری ڈلی ہوئی تھی. لاہور والا جو کیس تھا، لاہور کے مجسٹریٹ نے ذرا جرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کیس ہی فارغ کر دیا. انہوں نے وہ ان کو ڈسچارج کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو گرفتاری ایک کیس میں ہے تو پھر ضمانت ایک کیس میں ہی ہونی تھی. باقی پینڈنگ کتنی ایف آئی آر؟ 18. ٹھیک ہے. تو جج صاحب نے پوچھا ہے باقی 18 ایف آئی آرز ہیں. تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کیا کچھ چیزوں کو رہنے دے، ان پہ بولنا اچھا نہیں ہوتا. جج صاحب ہی ہنس پہ، انہوں نے کہا یو ریڈ مائی مائنڈ. اوکے اچھا. تو اب وہ کٹھی ہو گئی، سسپینڈ کر دیا. نہیں وہ کٹھی ہو گئی اور پھر ایک جگہ سے انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو بیل ملی اور وہ باہر ہیں. ابھی تک وہ اپلیکیشنز پینڈنگ. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو یہ تو اگر میری یہ رائے ہے، آئی مے بی رانگ، پہلے دن میں نے اپنے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ وہ والا کیس سائٹ کر کے یہ کسی بھی ہائی کورٹ میں چلے جائیں، ورنہ تو یہ کھجل ہوئیں گے بہت زیادہ. وہ 3 دن اسی لیے ان کو رگڑا مل گیا کہ وہ انہوں نے پہلے دن اگر وہ ہائی کورٹ چلے جاتے، لاہور ہائی کورٹ میں چلے جاتے، یا ظاہر لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پہ ہی آنا تھا انہوں نے، تو وہاں پہ ان کو شاید اتنا زیادہ لمبا رگڑا نہ ملتا. ٹھیک ہے. درست. پاکستان کے اندر کسی کی بھی جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے، لیکن یہ جو پروٹیکٹ ہونے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس طرح وجاہت بھائی نے بتایا کہ الزام لگانا. اس ملک کے اندر محب مکرم صاحب بہت بڑے اکانومی کے جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل تو انہوں نے اب شروع کی ہے، خاکسار پہ بھی یہی الزام ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی فائلیں دکھائی گئیں، یہ کرائم رپورٹرز کو کیوں دکھائی گئیں؟ ویسے بائی دا وے کرائم ایڈیٹرز کو، کرائم رپورٹرز کو، یہ تو مالی معاملات تھے نا سر. پوائنٹ ہے. اچھا ویسے تسی غور کرو، یعنی سارے یہ مالی معاملات تھے نا. یہ ناصر جمال کو کیوں نہیں دکھائی گئی؟ یہ خرم حسین کو کیوں نہیں دکھائی گئی کراچی میں؟ یہ فائل بلا کے ڈھونڈ کے مہتاب حیدر کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ خلیق کیانی کو یہ فائل کیوں نہیں دکھائی گئی؟ کیونکہ فراڈ تو سارے مالی معاملات کے تھے نا سر. ٹھیک ہے نا. چلیں مالی معاملات کے نہیں تھے جی، قانون کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہوا تھا. تو یہ فائل جو ہے وہ عمران شفقت کو کیوں نہیں دکھائی گئی؟ یہ فائل سعید چودھری کو کیوں نہیں دکھائی گئی؟ یہ فائل ایک کرائم رپورٹر کو کیوں دکھائی گئی جس کا کہ میرا مطلب ہے مالی معاملات کے کرائم سے کوئی دور کا تعلق ہی نہیں ہے؟ ایف آئی اے الگ بیٹ ہوتی ہے، پولیس الگ بیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے نہیں لیکن وہ ایک بات ہے، وہ بیسیکلی پتہ نہیں محب مکرم صاحب نے بخائی گی نہیں بخائی گئی، البتہ اینکر سارے ضرور ہیں. دیکھیے یہاں جہاں پہ آزادی آتی ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی لاتی ہے. بالکل لاتی ہے. ہم بحیثیت قوم آزادی کے ساتھ ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ پاکستان کی موجودہ حالت ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہمیں آزادی ملی تھی وہاں پہ ہمیں ذمہ داریاں بھی ملی تھی. ذمہ داریاں ادا نہیں کی ایز من حیثل قوم. میں کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے. لیکن من حیثل قوم ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور اپنے حقوق سے زیادہ طلب کیا. لہٰذا ایک جگہ پہ لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن ہوتی ہے 12,000 روپے، اور دوسری جگہ پہ جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو ملتا ہے 12 ارب روپے، اور لیگلی سرکاری طور پہ جائز. اس کو ٹھیک ہو گیا. اور 12 لاکھ روپیہ پینشن بھی ملتی ہے ساتھ میں پر منتھ. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. لیکن 12 ارب تھوڑے زیادہ نہیں ہوں گے؟ معاف کیجیے گا، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے اتنے کا پچھلے 6 مہینے میں یہ جو ہمارا بیدیاں بارڈر ہے اس پہ کتنے 100 ایکڑ زمین تقسیم ہوئی ہے، کتنے لوگوں میں میں فگر دے سکتا تھا، لیکن میں قومی مفاد میں خاموش ہوں. ٹھیک، اچھی گل ہے. اب قوم ہی ہے نا بیٹھی، ورنہ ساری چکی جائے گی. تمام لوگوں کو خاص طور پہ اور صحافی کو عمومی طور پہ اس حوالے سے بہت محتاط ہونا چاہیے. جی. اور دنیا بھر کے اندر لائبل کے جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں، عدالتیں بڑی اچھی ہیں، وہ فیصلے کر دیتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ ہو اور عمران خان صاحب کا شہباز شریف کے خلاف یا خواجہ آصف کے خلاف مقدمہ ہو اور پتہ چلے کہ 8 سال تو عمران خان ہی نسے ہوئے، مدعی نہ سے آیا ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے. اور مدعا علیہ جو ہے وہ آگے کہتا ہے مقدمہ شروع کرو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا مطلب ہے عدالتوں کو بھی، عدالتیں چونکہ نہیں کرتی تو یہ ساری ذمہ داری آ جاتی. بہرحال میں آخری بات جس کے اوپر میں پھر بٹ صاحب کو دوں گا وہ سونا جان نہیں، میں انہوں نے دے دینا. بٹ صاحب نے پھر کہا نیند پوری کر. ٹھیک. تو سر بات یہ ہے کہ میں تھوڑا فکر ادار لین لگا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے زبان بندی کرا کے ہی ضمانت لینی تھی تو پھر یہ اس کے بغیر ہی یار زبان بندی کر لیتے. اتنا رگڑا پنجابی چ بڑی اچھی کہاوت ہے لیکن جی. بٹ صاحب سوال کرو. سوال وہی ہے کہ ایک بڑی نا وہاں پر بھی میں نے پوچھا تھا، لیکن
سر عمران ریاض صاحب اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں تو پھر فوج کے خلاف جو بولے گا وہ جیل میں تو جانا چاہیے. عمران ریاض صاحب ہی کہتے تھے. اچھا وہ نکلے ہیں اور ساتھ ہی وہ فوج بھی بھیڑی ہو گئی اور تنقید بھی شروع ہو گئی. یہی وہ الزام وہ وائس ورثہ لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر اقتدار میں ہیں تو پھر تو بہت ٹھیک ہے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, ان کو نکال دیا جاتا ہے, تو پھر اگر وہ کوئی تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ نوکریاں بھی لیندے نے اتوں. یہ آج بات ہوئی وہاں پہ, دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا اشارہ جو تھا وہ غالباً محمد مالک صاحب کی طرف تھا اور ابصار عالم صاحب کی طرف تھا. محمد مالک صاحب تو خیر دونوں پاسے کھیڈ جاندے نا, اور بلکہ انہوں نے نہیں پتہ چل رہا ہوں کہ وہ اج کل کدے والوں کھیڈ رہے ہیں, تینوں پاسے کھیڈ جاندے نے. تو لیکن ابصار عالم صاحب نے ایک لی تھی, وہ کہتے ہیں کہ یار کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ تقسیم ہے اور ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے. یار بات پتہ کیا ہے, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, کوئی نوکری لینے کی کوشش کرتا ہے نہیں لب دی, کسی نے لب جاندی. ٹھیک ہے, ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں اصولی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو, کوئی بھی حکومت ہو, خاص طور پہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہو, ان کو کسی بھی صحافی کو کسی سرکاری عہدے پر نہیں لینا چاہیے. اچھا, میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں. اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک نقصان اس حکومت کو یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ اپنی ایک سینئر وائس جو انڈیپینڈنٹلی میڈیا میں آ رہی ہوتی ہے اس کو گوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب ابصار عالم یا محمد مالک پہ یہ الزام آتا ہے کہ آپ تو سرکار کی نوکری کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ معاشرتی ہے. وہ کیا ہے کہ ساڈے جو کہ کوئی لنگ جگہ سان تکلیف بڑی ہوئے گی. اچھا, ٹھیک ہے. سو ساری صحافی کمیونٹی اس حکومت کے خلاف ہو جاتی ہے کہ سانو اسی نہیں نظر آئے انہوں, دل ہی سارے نے ہوتا ہے کہ سانو کتے لاتا جائے. اچھا, اب اگلی بات جو آپ نے کی عمران ریاض خان صاحب کی. دیکھیں عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے 3-4 سال کے دوران کافی عروج کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی عروج دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی محنت بھی ہے, ان کا تعلقات بھی ہیں, بڑی محنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کے خیالات سے ہمیں بہت شدید اختلافات ہیں, لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ اپنا ولاگ میں فکرہ نہیں جانے دوں گا, محنت کسی اور دی ہے پائے. اچھا چلیں ہے پوری ایمانداری سے نا, یہ کوئی تنزیہ بات نہیں کی تھی. آپ کا جو مراد تھا جو آپ کہہ نہیں سکے میں نے وہ کہہ دیا. نہیں سر, سر بات یہ ہے کہ جو قابل ہوگا محنت کرے, کوئی اور نہیں پڑھائے گا نا جن کو کسی قابل سمجھے گا. میں نے کیوں نہیں جناب انہوں نے رول دیتا جناب سلطان راج دی تھان تے, میری یہو جی بڑک نہیں سی. دیکھیں نا جدی بڑک سی وہ نہیں ملنا سی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جڑا اچھا اداکار ہوئے گا پروڈیوسر ڈائریکٹر وہ لے جاتا ہے. میرا مقصد رضی صاحب کے ساتھ تو اختلاف کرنا نہیں, میں تو اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ صرف اتنی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے یا ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ, جن میں سے 3-4 کے ساتھ آج اب بیٹھے بھی ہوئے تھے, حبیب اکرم سمیت, ٹھیک ہے, وہ ان سب ان آرڈر آ گیا سر نہ لین دا, اس کرے نہ لیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پابندی دی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, نہیں کسی نہ کسی نے تو روک رکھا ہے اس طرح کہ حبیب اکرم نہ کیا جائے, محب مکرم کیا جائے. پابندی کی شکلیں ہوتی ہوتی پھر پابندی دی وجہ تو سر میں پابندی مانتا ہی کوئی نہ کدی. کیوں کہندے رہے سر وہ ادھروں اجازت نہیں سی نا, ہوں اجازت آ گئی, پھر پابندی سی نا سر وہ اجازت پائے نا آ گئی نا, انہوں نے کرنا ذکر نہیں اپنی, میرے کرنا ذکر اپڑ گئی. انج تے نہ کرو, یا پہلے غلط کہہ رہے سے ہون. میرے جملے دا ستیہ ناس کرتا جناب نے اپنے اودی دانشوری نے تے جناب دی جگتگاری نے. عرض جیڑی ہے او مینوں میرا جملہ جڑا نا او تسی بالکل جڑا نا پنجے سٹتا پائن پڑ کے. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس قبیلے کے جتنے لوگ ہیں نا, جس قبیلے سے عمران ریاض خان صاحب تعلق رکھتے ہیں, فکری قبیلے کی بات کرو, انہوں نے کبھی آئین کی پاسداری کی بات نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یار نہیں, اس واقعے میں بھی کبھی نہیں کی. بھائی مہربانی کریں آپ ذرا بریک پہ پاؤں رکھیں. ٹھیک, انہوں نے اس واقعے میں بھی میں نے کسی ایک کا ولاگ نہیں سنا ایسا جس میں آئین کی پاسداری اور سربلندی کی بات کی گئی ہو. میں نے کسی ایک کا ایسا کومنٹ نہیں پڑھا اس قبیلے کے لوگوں کا, یا ٹویٹ نہیں پڑھا جس میں آئین کے کا حوالہ دیا گیا ہو کہ آرٹیکل 19 بھائیجن موجود ہے. ٹھیک ہے,
اچھا، میرا اعتراض ان کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ آپ آئین کے جو حدود و قیود ہیں اس کے تحت رہیں اور اس سے بلند ہونے کی کوشش کوئی بھی نہ کرے. وجاہت صاحب نے ایک لفظ کہا کہ وداؤٹ اینی اف اینڈ بٹ. ٹھیک ہے، پتہ نہیں بٹ میرے اللہ کہہ رہے تھے یا دوجا کہہ رہے تھے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. میں مادر پدر آزادی اظہار رائے کو قبول نہیں کرتا. انہوں نے یہ کہا تھا، سن لے بات، آپ سن لیں بات پلیز. انہوں نے کہا تھا ود آؤٹ اف اینڈ بٹس آئین کا آرٹیکل 19 اس کی اجازت دیتا ہے. اب آئین انہوں نے آئین دے اب آئین کے سر اب آئین کے آرٹیکل کے جو 19 ہے نا، اس کی انہوں نے ایک چیز کا حوالہ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اس پر سوال اٹھایا. ٹھیک ہے، اب وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، سوال اٹھانا آئین کے کسی آرٹیکل کے اوپر ہمارا حق ہے. مثلا آرٹیکل 62 63 کے اوپر میرا سوال ہے، لیکن جب تک وہ آئین میں موجود ہے تب تک اس کی پاسداری کرنا ہم پر لازم ہے. میرا صرف اتنا موقف ہے. ہاں، وہ ہم سوال اٹھاتے رہیں گے، وہ اٹھتا رہے گا، لیکن چونکہ آئین ہمارے لیے کچھ حدود و قیود طے کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس ایریے میں جانے سے احتراز برتنا چاہیے. ان لوگوں کا پرابلم، اس قبیلے کے لوگوں کا عمران صاحب پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آئین کو بھی اٹھا کے پھینک دیں. نہیں اگلی بات کرنے لگا ہوں سر، اس سے اگلی بات کرنے لگا کہ جو یہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ فائلیں ہیں کہ یہ نواز شریف چور ہے، کرپٹ ہے، ڈاکو ہے، زرداری ڈاکو ہے اور ملک برباد ہو جائے گا. پہلے یہ بتائیں کہ آپ ان کے پاس لینے کیا جاتے تھے؟ ٹھیک، ان کے پاس وہ آپ کو فائلیں کیوں دکھاتے تھے؟ کیونکہ وہ تو خود مقتدر تھے، ایکشن لیتے. آپ کو استعمال، آپ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ استعمال ہوئے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، تو جب آپ بیسیکلی تو رجیم چینج والی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی رجیم چینج کیا. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ استعمال ہوئے ہیں، سر جب آپ استعمال ہوئے ہیں تو پھر جنہوں نے استعمال کیتا سر ان آگے آکڑو گے نا، تو پھر وہ جھوٹے مقدمات غداری دے اسی طرح بڑھن گے. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ جناب یہ جو بولنے پر غداری کے مقدمات ہیں نا، انہوں تو معافی دعا دیو. اس طرح تے سر ایکشن تے غداری دا مقدمہ نہیں بنتا. پرویز مشرف دے ایکشن تے غداری دا مقدمہ نہیں بنیا. پرویز مشرف صاحب کا ساتھ دیا اس وقت کے وزیر قانون نے، بعد میں وہ وزیر قانون رہے نواز شریف کے. نواز شریف نے ان وچوں کڑتا پائی نو، سیالکوٹ والے نو، تے پرویز مشرف تے مقدمہ چلاتا. اے میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو جڑا نا، اس کو سائیڈ پہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف چلیں گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا بھائی، تو اس وقت تک عمران ریاض نہیں ہوئے گا تو عمران شفقت ہوئے گا، گوہر بٹ ہوئے گا، وجاہت ہوئے گا، حبیب اکرم ہوئے گا. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. شکر ہے انہیں میرا نام نہیں لیا. میں ذرا ماحول لائٹ کر دینا. سنجیدہ گفتگو ہو گئی. میں تمہیں دیکھ دوں سر ایک کانوائے موو کر رہا تھا اور یہ مجھے لطیفہ ایک سرونگ جنرل صاحب نے سنایا تھا، اس لیے میں سر پہلے اجازت لے کے آپ کو بات بتا رہا ہوں. کانوائے موو کر رہا تھا، انہیں کہا نا کہ نوکری جنہوں نے نہیں ملتی، میں وہ دیتے سر عرض کرنے لگا ذرا جواب دے تھوڑا. سر اس نے کہا کہ ایک کانوائے جا رہا تھا، راستے میں اس نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا. تو کانوائے کے ساتھ نا ایک جو صوبیدار صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ فیملی نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو انہوں نے ایک ٹرک میں چھپا کے فیملی بھی بٹھا لی. وہ بچے بھی تھے 3-4. تو کانوائے رکا تو وہ بچے نیچے اتر گئے ٹرک سے اور انہوں نے مقامی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں وصل ہو گئی. صوبیدار صاحب بھاگے آئے اور انہوں نے بچے اٹھا کے ٹرک میں پھینکنا شروع کر دیا. تو بیوی چیخی کہ یہ اپنے نہیں ہیں، یہ اپنے نہیں ہیں. اس نے کہا فی الحال تو آپ گنتی پوری کرو نا، منزل پہ پہنچ کے دیکھیں گے کہ کون سا اپنا بچہ نہیں ہے. بھائی جان جدوں وہ ایکشن کر دینے نا ادو گنتی پوری کر دینے. اچھا اس مجھے لطیفے دی سمجھ نہیں آئی. آپ پہلے میں صرف ایک لفظ پہ اعتراض کر رہا ہوں یار آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو ہماری تاریخ کا بھیانک باب ہے. مادر پدر آزادی کیا ہوتی ہے؟ کیا گلیلیو نے جب یہ کہا تھا کہ زمین کا دور نہیں ہے سر، معاف کیجیے گا، گلیلیو کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا. میں عرض کر دیتا ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں 2021 ہے 22 ہے کیلنڈر دیکھ لیا کرو. یہ ایک گوہر بٹ آئین والی سلطنت ہے، ریاست
मेरी बात सुनो मेरी जान, भाई अगर मेरी बात सुनने को तैयार जाने पर किसी को गद्दार कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ को, तो हमें खुद भी अपनी हदूदो क़यूद आइन के तहत आप मेरी गुजारिश सुनना पड़ेगी। हाँ जी, मैं हर हुक्म सुनने को तैयार। गैलीलियो का कोई दौर नहीं होता इसलिए कि गैलीलियो के सवाल का कोई दौर नहीं होता। हर दौर में वो एक सवाल बुनियादी मौजूद होता है जिसे पूछने पे पाबंदी होती है। वो सवाल उठाना ही गैलीलियो का सवाल है। वो खबर जिसे रोका जाता है वही खबर होती है। वो सवाल जिसे उठाने पे पाबंदी होती है वही गैलीलियो का सवाल होता है। लिहाजा मैं उसमें तकवीम में नहीं जा रहा था, क्रोनोलॉजी में नहीं जा रहा था। मुझे इस बात पे एतराज़ है कि मादर पिदर आज़ादी की क्या तारीफ़ की जाएगी। मुझे पिंड का मौलवी उठ के बताएगा कि मैं मादर पिदर आज़ाद हो गया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पिंड का मौलवी है, मैं तो आइन बता रहा हूँ भाई। यार मादर पिदर आज़ादी है कहीं आइन में? सर यही मैं कह रहा हूँ, नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नहीं, लेकिन आपने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए? मैं जो भी करूंगा मेरा मुखालफ करेंगे मादर पिदर आज़ादी। भाई नहीं, मैं जो मादर वो कह रहे हैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ वो उनका मतलब हुआ सवाल हमारा पत्रिका पर है आर्टिकल 62 63 के ऊपर। सर जी शहजाद वो शौकत पत्रिका साहब पे है, लेकिन जब तक वो आइन का हिस्सा है हमें उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। ये मैं आप ये बताइए कि शहजाद शौकत साहब एडवोकेट जनरल पंजाब ने आज जो मुजाहरा किया है दरिया दिली का हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये इन्हों का अपना फैसला नहीं, ये मान लीजिए कि फिर पर्चे भी उन्होंने ही करवाए सन, ना उनका है ना हुकूमत पंजाब का है। मैं हुकूमत पंजाब की हाँ नहीं, हुकूमत पंजाब का इस बेचारे से क्या ताल्लुक होगा? उसका मतलब बेचारे पंजाब को मैं उसमें थोड़ा सा चीज़ों के साथ लिंक कर दूं कि वजाहत साहब ने जो एक फरमाया ना कि 33 साल हब्स बेजा में, 32 साल का या 33 साल? 33 साल मेरे ख्याल है थोड़ा टाइम बता रहे हैं। क्योंकि शायद इनका ख्याल होगा कि 9 अप्रैल 2022 के बाद वो हफ्से बेजा का शायद टाइम खत्म हो गया। वो कभी भी नहीं 9 अप्रैल वाला मामला नहीं था वो। मैं उसके बाद डायरेक्ट जिसमें आइन जो है वो मुअत्तल रहा, जिसमें जो है आज अवाम की दी हुई अमानत में दी हुई बंदूक के बल पे कौम को यरगमाली बनाया। अच्छा, आज भी उसी तरह यरगमाली हैं। जब खुद इन्होंने वो जिक्र कर दिया है कि अली वज़ीर नहीं आ सकता असम्बली में और सारी असम्बली बेशर्म होकर बैठी है, सारे सियासी लीडर खामोश हैं। जो तो इमरान खान के खिलाफ आनी सी ना तहरीक अदम इत्तेमाद, जी जिस दिन वोट लेना था मौजूद उस दिन चूंकि वोट लेना था ना, उस दिन चूंकि सवेरे ले आके बात आया, उस दिन चूंकि वोट लेना था इमरान खान के खिलाफ, इसलिए वो आ गया था। ये इस पीटीआई वालों की जो है ना, ये फिर गिला जायज़ बनता है इस बात से? तो बिल्कुल ठीक बनता है कि यार के पीछे कोई और सी जो खान साहब कहते हैं ना, इसमें किसी को शक है। कहना शुरू किया है ना। हाँ, मसला ये है, मसला ये है हम 26 अक्टूबर 1948 से 47 से कह रहे हैं जब कायद आज़म की हुकूमत हुई की। बिल्कुल हम उस वक्त से कह रहे हैं। वो कौन था? ग्रेसी। ओके, अच्छा ठीक है ना। तो ग्रेसी कहीं गया तो नहीं है ना? तो वो कहीं भी नहीं गया है। मसला ये है कि आज भी, अच्छा फिर हम सब इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। हाँ। मसलन कम से कम हमारे जो हुक्मरान हैं, आज भी किए हुए हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमें वो तो आज इसी भी को पता है कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमे कहाँ से दर्ज हुआ है। अच्छा, अभी भी हम जब यहाँ पर बैठकर भी बात करते हैं, हम हबीब अकरम का नाम लेते हुए हम कहते हैं कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमने इस पाबंदी को माना हुआ था आज तक। नहीं, मैं कहना हूँ भी मानो, ठीक है ना। अच्छा, आज तक माना हुआ था ना, बगावत के तौर पे ओहो इतनी छोटी सी बात को हमने माना हुआ था। अच्छा, इमरान रियाज पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे तो हम बहस कर रहे हैं। लेकिन जब बेदिया रोड पे प्लॉट्स की बात है तो वो हमारे लिए, हमें लगता है, कौमी मुफाद है और हम खुद ही समझ के इतने अक्लमंद हैं हम माशाल्लाह कि हम उसको खुद ही समझ कर उस पर ईमानदारी से अमल भी कर रहे हैं कि इस पे हमें बात नहीं करनी। ठीक है, तो फिर पाबंदी, वो आज़ादी कौन सी है? कोई आज़ादी नहीं, कोई आज़ादी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आज़ादी है, कुछ लोगों के लिए जिन्हें वो मिल जाती है, जिनको परमिट मिल जाता है, परमिट वहाँ से मिल जाता है। या फिर जो इस पोजीशन में होते हैं कि उन्होंने खेलना होता है। आप आज़ाद हैं, आप इमरान खान साहब को बुरा कह लें। हाँ, आप आज़ाद हैं, आप नवाज शरीफ साहब को बुरा कह लें। इमरान रियाज क्या किसको रहा था? आज़ाद हैं, आप आसिफ अली जरदारी साहब को बुरा कह लें, सिराजुल हक साहब को बुरा कह लें, किसी ने भी कह लो। इमरान रियाज क्या किसको रहा था? इमरान रियाज का सवाल क्या था? वो तो ये कह रहा था कि नाम नहीं ले रहा, वो तो कह रहा था हमें ये चीजें दिखाई गई। नाम वैसे नहीं ले रहे। अच्छा चलो, राशिद नसीर साहब का नाम लिया है, ये पंजाब सेक्टर वाले जनरल बाजवा साहब का नाम लिया है। अच्छा, वो क्या कह रहा था कि मुझे चीजें दिखाई गई। ठीक है ना, मुझे दिखाया गया, हमें वो साथ उसने बाकी लोगों को भी बताया, मोहित पीरजादा थे, अरशद शरीफ थे, उनका ये सारे साथ थे। हमें दिखाए गए सबूत, दिखाए गए फाइलें, दिखाई गई इन्वेस्टिगेशन की। साहब दी जड़ी है ना, मैं हुकूमत बर्दाश्त ते हैरान हां
کہ وہ مطیع جان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ انہوں نے وہ آرٹیکل 10 تو وہ پتہ نہیں کیڑا وہ جو ہے نا والیوم 10 وہ میں نے پھینک دیا, یہ وہ ہمیں استعمال کیا گیا. اس دن عمران ریاض صاحب کہہ رہے تھے کیوں معید صاحب, تو پیچھے معید صاحب تاڑیاں مار رہے ہیں, ہاں جی. اچھا نہیں, معید صاحب اور عمران ریاض صاحب تو ہوئے استعمال, ٹھیک ہے نا, ہو گئے, وہ وقت گزر گیا نا. اچھا آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں گئے, انہوں نے کیوں دیکھا, انہوں نے کیوں نہیں سوال پوچھا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جنہیں چور ثابت کیا تھا وہ فائلیں دکھا کے, وہ چور کیوں خاموش ہیں؟ جو حکومت میں آ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے طاقت, میں سمجھتا ہوں, میرا ایک پوائنٹ سن لیں, حکومت آ گئے, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آئین کی بحالی, انہیں عوام کے حقوق, انہیں آزادی اظہار رائے, کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اپنی سیٹ حاصل کرنا تھا, وزیر اعظم ہاؤس میں انٹر ہونا تھا, وہ ہو گئے ہیں. ہم سب لوگ جائیں بھاڑ میں, یہاں بیٹھ کے تقریریں کریں, اپنا پونے گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا ویلاگ تیار کریں, وہ تالیاں بجائیں اور گھر چلے جائیں. اب وہ ٹھیک ہے, مطلب یہ خوش ہونے کی بات ہے نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ اسے جن لوگوں نے بتایا تھا, ان سب لوگوں کو وہ ویڈیوز دکھائی تھیں, وہ فائلیں دکھائی تھیں, وہ سارے چور نواز شریف, شہباز شریف اور آصف زرداری. انہیں خبر آئی ہے ہاں جی کہ سمی بھی اپنا بھائی ہے. ہاں جی, یہ نہیں امیر صاحب کی ناسی نہ ایاز امیر صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا لاہور میں, اور عمران صاحب کی ضمانت ہو گئی. سمی ابراہیم صاحب نو تشدد کا نشانہ بناتا, نامعلوم افراد. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ابھی اس کی تفصیلات آ جائیں تو تفصیلات آئیں گی, ابھی تو بس مطلب یہ بہت غلط بات ہے, ایسی کوئی بھی بات غلط ہے. میں واپس اپنے پوائنٹ پر آؤں گا کہ جو حکومت میں آ گئے ہیں, آصف زرداری صاحب حکومت کا حصہ ہیں, ان کے اشاروں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کا بیٹا وزیر خارجہ ہے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب ہیں. یہ تینوں چور جن کی ویڈیوز جنہوں نے دکھائی تھیں, شہباز شریف صاحب یا حکومت اس کو عمران ریاض سے یہ 3 دن جو اندر رکھا ہے اس کو دوڑ لگوائی ہوئی تھی, اس سے پوچھتے کہ کس نے ویڈیوز دکھائی تھیں, اور ان ویڈیوز دکھانے والوں کو بلا کر کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ تم نے کیوں غلط ویڈیوز دکھائی تھیں. اور اگر وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیوز بالکل ٹھیک تھیں. یہ تینوں چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اور عمران ریاض بالکل صحیح سوال اٹھا رہا ہے. دیکھو جی, میں نے بات جو ہے نا سر, یہ کئی دفعہ اپنے ولاگ میں کہی ہے کہ تھوڑی سی تحریف کی ہے گانے میں کہ کتی رل گئی چوراں نال تے بھیج گئے کنڈلا والے. تو پھر ٹھیک ہے, پتہ پھر ان باتوں پہ بحث کرنے کی بجائے آپ یہ پوچھیں کہ انڈین مووی کون سی نئی آ رہی ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کیسے سانگز ہیں اور کیسا میوزک چل رہا ہے. مطلب یہ باتیں کر کے کیوں فضول میں ہم نے وہ ایک شروع کیا ہوا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, صرف اپنا. اچھا اب اس پہ اختلاف ہے, اچھا اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو کون کرے گا بھائی. ہاں چلے, اچھا کر لیں. اچھا ایک پھر میں اس پہ ایک اپنا ختم کر کے آپ کو دے دیتا ہوں سب کو. پھر اگر ہم نے اس پہ بات کرنی ہے تو سوال ان پر اٹھائیں جو اس پہ کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس بات پہ کیوں نہیں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جنہوں نے ویڈیوز دکھائی تھی وہ کون ہے. اچھا وہ تو خط لکھ دیتے ہیں کہ میں نے خط لکھا ہوا ہے. آپ سوال کر رہے ہیں, ہم آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں. بھئی اگر وزیر داخلہ نے بھی خط لکھ کے پوچھنے ہیں اپنے ماتحت محکمے کے بارے میں بھی, تو پھر کس چیز کی حکومت ہو رہی ہے؟ نہیں, انہوں نے خط لکھا ہے کہ تسی میجر جنرل جڑا نا کوئی عارف ملک, وہ اس نے میرے پر نجائز مقدمہ بنایا سی, انہوں نے کی کرنا ہے. بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہاں جی, جب میں نے آج اچھا وہاں سے جواب آئے گا کہ جواب ہے. ہاں آج سے 1 سال پہلے جب میں نے ان صاحب کا نام لیا تھا اپنے ولاگ کے اندر, اور آپ نے مجھے ایمرجنسی میں فون کر کے کہا تھا کہ ہٹا دے, اور میں نے اس کو ہائیڈ کر دیا تھا. آج تنگی آ گئی تھی نا, آج آپ نے خود نام لے لیا ہے, مجھے آپ کی سلامتی کی فکر ہو رہی ہے. بس میں یہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, وہ پی ٹی آئی کو اجازت ہے, وہ جو مرضی کہے, اچھا ہم نے نہیں لینا. چلو جی سر, سانو معاف کر دینا, میں تے اگے ساڈا پرچہ پڑنا. میں بھی رانا ثناء اللہ نے پروگرام میں نام لیا. مجھے بھی بھائی نور اللہ نے چونکہ اپنا خطبہ جو ہے وہ عرضاں کر لیا ہے, خطبہ نور مکرم, خطبہ نور مکرم, نور اللہ نور علی نور. تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جناب ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس ملک کے سب سیاستدان جی چور, ڈاکو, نااہل, بدعنوان اور بددیانت ہیں. لیاقت علی خان صاحب کو شہید نہیں کیا گیا تھا, انہیں ہیضہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں دی گئی تھی, خودکشی کی تھی, انہوں نے خودکشی کر لی تھی ہزار بند سے. بے نظیر بھٹو صاحب کا قصور یہ تھا جو عمران خان صاحب نے ایک مغربی اخبار میں لکھ دیا تھا کہ شی واز ہر سیلف رسپانسبل, شی کیم آؤٹ آف ہر وہیکل. یہی بات چونکہ پرویز مشرف نے اس وقت کی بھی تھی نا, حوصلہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ او سی,
لہذا عمران ہو دے نقشے قدم تے سی. میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بات میں اب سنجیدہ بات جی میرے خیال میں سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو گیا. ہاں بالکل ہو گیا. دیکھیے حضور ہماری مشکل بھائی نور اللہ سر گوکھلے محمد علی جناح اور کرم داس موہن چند گاندھی سے زیادہ پیچیدہ ہے. کالونائزر جو تھا اس میں اور کالونی میں جغرافیائی فرق تھا. وہ باہر سے نسل آ کا، کے بیٹھا تہذیب تھا کا، اور ہمارے زبان کا اور جغرافیے کا وہ ہمارے وسائل لوٹ کے یہاں سے لے کے جا رہا تھا اور ہم اس سے کہہ رہے تھے کہ کوئٹ انڈیا. جی Either we were saying this or we were saying divide and quit India, whatever. But we could say quit India. ٹھیک ہے. ہماری نسل کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں کوئٹ پاکستان. ہمیں اس ملک کے اندر اس کے دستور کے اندر رہتے ہوئے 1 step forward 2 steps back میں وہ دستوری لڑائی لڑنی ہے جو ہمارے ملک کے سیاسی رہنما میری نظر میں چند کو چھوڑ کے بہت دیانتداری کے ساتھ جانوں کی قربانیاں دے کے حضور 3 دن رہنا پڑا ہے نا بھائی عمران ریاض کو جیل میں. تو لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ رگڑا لگا ہے اور یہ ہوا اور یہ ہوا ہے. حضور رانا ثناء اللہ کے کمرے میں چینی پھینک دی جاتی تھی تاکہ وہاں پہ چونٹیاں آئیں اور وہ زمین پہ سو بھی نہ سکے. یہ ابھی سامنے کی بات ہے. بھٹو صاحب کے چھت پہ ڈھول بجائے جاتے تھے. جی. اور میں کچھ باتیں قومی مفاد میں نہیں صرف ذاتی اخلاق میں نہیں بتا سکتا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور محترمہ مریم نواز کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے گئے ہیں, شیلا رضا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. اس ملک میں ہماری ماؤں جیسی فرخندہ بخاری ابھی انتقال کی ہیں ان کا, اس کے ساتھ لاہور کے قلعے میں کیا سلوک کیا گیا تھا. سیاستدان بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. سیاستدان کی بنیادی اکائی سیاسی کارکن ہونا ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ کل جب وہ کوئی بھی عام آدمی غصے میں آ جاتا, جیسے وہ حسن اقبال کو برا بھلا کہہ رہی تھی, صبر تحمل سے کام لینے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ میری گزارش سنیں, آپ تنقید کریں سیاست پہ, سیاستدانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کریں, لیکن ہمارا المیہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہ اس ہمارے بزرگوں سے زیادہ پیچیدہ لڑائی کا سامنا ہے. جی میں عوام یہ کا تسلیم حق کرتا ہوں. حکمرانی جو ہے یہ انٹرنلائزڈ ہے. سوری صاحب, میرا خیال ہے نہیں ابھی نہیں بعد میں بات کریں گے. ہاں زیادتی ہو لائن دو دوبارہ. ہاں جی بالکل ہاں ٹھیک ہے, واپس آگے کریں گے, اسی پر کریں گے. اور کافی سارے ٹاپک ہیں, وہ سمیع ابراہیم صاحب کی بھی ذرا ڈیٹیل آ جائے گی کہ کیا ہے معاملہ, کیا ہوا ہے. اور ہم نے بات کرنی ہے وہ جو وہاں پہ ہوا اپنا کی نا انہوں دا جی ڈاکٹر صاحب دا یہ نارووال والے ایس این اقبال صاحب دی گریٹ, ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بات کریں گے. اور بھی 1-2 ایشو ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس پر ذرا ڈیٹیل بات ہونی چاہیے, تو پھر بات کرتے ہیں اگلی نشست میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.